अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वीडियो में आपके साथ बड़ी दिलचस्प खबरें शेयर करूंगा। एक खबर तो यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में एक लार्जर बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत करना थी, लेकिन ये बेंच समाअत नहीं कर सका। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस ये समाअत मुलतवी कर दी गई और इससे एक ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद, और उन्होंने बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तश्कील करदा इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। ये कौन सा मुकदमा था, कौन सा बेंच था, कौन कौन से जजेस थे, कौन कौन से मुकदमात इस बेंच के सामने थे, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया ख़त भी जो है वो एक तरह से गैर मुअस्सर हो गया है, क्योंकि एन वक्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उर्दू ट्रांसलेशन वाला फ़ैसला जारी हुआ। इस फैसले की टाइमिंग बड़ी अहम है। ये कुदरत का भी जो है इसमें बड़ा अमल दखल होता है। आपको पता है कि बाज़ औक़ात इंसान मुश्किल में हो तो फिर कुदरत की जानिब से इसी तरह की मदद आती है। और इलेक्शन कमीशन, जिसे शायद अंग्रेज़ी में सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला समझने में गलती हुई थी, अब उर्दू में आ गया तो यकीनन उनको ये फ़ैसला समझने में आसानी होगी और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद भी हो सकेगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या धचका पहुंचा है वफाकी हुकूमत को, जो नंबर पूरे करने की कोशिश कर रही थी। और एक और ट्वीट जो मुराद सईद की जानिब से है, जो उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान की ज़िंदगी को लाहक ख़तरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और क़यादत में शदीद खदशात का इजहार किया जा रहा है, और इसमें मुमकिन तौर पर PTI क्या हिकमत अमली इख्तियार कर सकती है, और जुम्मे के रोज़ अहम केस की समाअत भी है तो PTI को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। यकीनन ये चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इमरान खान को 12 रोज़ के लिए मीडिया से, आवाम से, उनके अहल खाना से, वकला से दूर कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इंतहाई मशकूक बयान दिया गया, जब गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम मंजूर की और तकर्रुर और तबादले का इख्तियार वापस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दिया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक इंतहाई शानदार जो इक़दाम है वो उनके हाथ आया है। वो कर सकते हैं, वो कौन सा है? आइन का आर्टिकल सूबाई हुकूमत को ये मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो अपने सूबे की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आज़ादाना फ़ैसले कर सके। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसने ये एक केस की 2 केसेस थे जिनकी ये समाअत करना थी, और दिन 12 बजे ये बेंच तश्कील दिया गया था। ये लार्जर बेंच था, लार्जर बेंच नंबर 3, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सरबराही कर रहे थे, जबकि बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। 2 मुकदमात थे। एक मुकदमा 2014 का था, जबकि दूसरा मुकदमा 2016 का था। और ये बेंच जो है ये अदम दस्तयाबी के बायस ये इसके ऊपर समाअत नहीं हो सकी और ये डिलिस्ट कर दिया गया। अब यहाँ जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत के दौरान उनके बनाए हुए शायद किसी भी बेंच में ना बैठें। इससे पहले मैंने शायद दिन को एक खबर आपको दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी का अहम इजलास होना है, जिसमें मुमकिन तौर पर नए बेंचेस की तश्कील और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से भी अहम फैसले होने हैं। लेकिन हमने आज बड़ी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट से ये मालूम कर सकें, मुख्तलिफ ज़राए से रब्ता किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात के रोज़ 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी के इजलास के हवाले से हमें कोई कन्फर्म खबर नहीं मिली। मैंने दिन को यही आपको कहा था कि काजी साहब के जहन में ये खदशा मौजूद है कि अगर वो और जस्टिस अमीनुद्दीन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत बेंचेस की तश्कील अगर वो देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस अगर उन बेंचेस में बैठने से इनकार कर देते हैं, उन मुकदमात की समाअत करने से इनकार कर देते हैं, तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए रिटायरमेंट से पहले शदीद सुबकी का बायस बन सकता है। इसके अलावा मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको एक ये खबर भी दी थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब अमन के सफ़ेद झंडे लहरा चुके हैं। वो जाने से पहले किसी किस्म की तलखी नहीं चाहते। पैगाम उन्होंने अपने ब्रदर जजेस को ये पहुँचाया है कि वो ग्रेसफुल एग्जिट चाहते हैं, ग्रेसफुल डिपार्चर चाहते हैं। तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये कमेटी का इजलास नहीं बुलाया,
کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کرنا تھی، اور اگر 2 ججز دوبارہ بیٹھ کر اپنی مرضی کے بینچز بناتے تو پھر ان بینچز میں دیگر جج صاحبان بیٹھنے سے انکار کر سکتے تھے، اور قاضی صاحب کو جانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے ان کو ایک اور جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ تو اب کل بھی ویسے ہم کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر سپریم کورٹ میں اپنے جو ذرائع کے گھوڑے ہیں وہ دوڑائیں، آپ تک خبر نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ جمعرات کے روز 3 رکنی انتظامی کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوا ہے یا اس میں کوئی بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔ کل ویسے بھی جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن عموماً سپریم کورٹ کی ہفتہ وار جو کاز لسٹ ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، تو کل ہمیں کاز لسٹ سے بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا نئے بینچز بنائے گئے ہیں یا جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کی جو کمیٹی تھی اسی کے بینچز کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ یہ میرے خیال میں قاضی صاحب کے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ وہ پرانے بینچز کنٹینیو کرتے رہیں، رجسٹرار اس حوالے سے ریگولر مقدمات لگا سکتی ہیں۔ آئندہ ہفتے ویسے بھی 3 چھٹیاں ہیں، 2 روز جمعرات اور جمعے کو بینچز بنیں گے، اور ان بینچز میں کون سے مقدمات لگتے ہیں یہ فیصلہ کل ہو جائے گا، جبکہ اس کے بعد ایک آخری ہفتہ ہے، یعنی آخری جب قاضی صاحب نے ریٹائر ہونا ہے 25 اکتوبر سے پہلے، تو پھر اس طرح اس ہفتے میں بھی کوئی بہت زیادہ اہم کیسز فکس ہونے کے حوالے سے جو اس وقت خدشات ہیں وہ کم ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے جج صاحبان شاید کسی اہم مقدمے کا حصہ نہ بنے، اور نہ ہی وہ کسی ایسے بینچ میں بیٹھیں جو قاضی صاحب یا جسٹس امین الدین ترمیمی آرڈیننس کے تحت بناتے ہیں۔ تو یہ جسٹس منیب اختر کا بظاہر اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار یقیناً قاضی صاحب کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اپنے اختتامی دور میں اس طرح برادر ججز کے ساتھ لڑ جھگڑ کر جو ہے وہ رخصت ہونا، یہ کسی بھی جج کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بطور جج ان کا کیریئر ہے وہ اس طرح اپنے انجام کو پہنچے۔ اب جو دوسری اہم چیز ہے وہ مخصوص نشستوں سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کا وہ خط جو انہوں نے گزشتہ دنوں ایک اور خط لکھا تھا، دوسرا خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مختلف حکومتی پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے انہیں خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں اور الیکشن کمیشن کو کہیں کہ الیکشن ایکٹ 2024 میں جو حالیہ ترمیم ہوئی ہے 6 اگست 2024 کو، اس ترمیم کے تحت یہ مخصوص نشستیں حکومتی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں۔ یہ خط گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن کو لکھا گیا، اس کے اوپر ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا، لیکن اس فیصلے سے پہلے سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلے کا اردو ترجمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اردو ترجمے میں ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات کا الزام دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو حکومت کا ایک چوتھا ستون ہے وہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ یہ اردو کا جو فیصلہ ہے اس کا پیراگراف نمبر 113 ہے، اور اس پیراگراف 113 میں سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک آئینی انتخابی انتظامی ادارہ قرار دیتی ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جمہوری عمل کا ایک بنیادی ضامن ادارہ ہے جس کی آئینی حیثیت حکومت کی چوتھی شاخ کی طرح ہے، اور جمہوری انتخابی عمل کے مرکزی ستون کے طور پر کمیشن کو ایک ادارے اور غیر جانبدار نگران کے طور پر یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ کیس کے حالات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کمیشن سال 2024 کے عام انتخابات میں اس کردار کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ تو اس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے غلط اقدامات اور اس کی خامیوں اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو عام انتخابات میں شدید مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سپریم کورٹ نے ایک بار پھر اردو میں سلیس اردو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری کو ہر صورت پورا کرے، بصورت دیگر الیکشن کمیشن کے لیے شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ ایک اور بنیادی اور ضروری یہ عمل ہو گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرے، بصورت دیگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی توہین عدالت کی کارروائی بھی کر سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن کے لیے بہت زیادہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے بھی یہ کہا گیا ہے، جو مختصر فیصلہ تھا وہ بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ جو وضاحت جاری ہوئی تھی اس کو بھی اس اردو کے فیصلے کا بھی حصہ بنایا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ بار بار الیکشن کمیشن کو سمجھا رہی ہے
کہ الیکشن کمیشن ایک اچھے بچے کی طرح اپنی آئینی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے، بصورت دیگر اس کے کنسیکوینسز ہوں گے، الیکشن کمیشن کو وہ کنسیکوینسز بھگتنا ہوں گے۔ ویسے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ممبران ہوتے ہیں، ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے اور 4 صوبائی ممبران ہوتے ہیں، اور ذرائع اب یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے یہ جو ٹوٹل 5 یہ فریق ہیں، یعنی چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران، ان میں سے 2 جو ممبران ہیں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ممبران، یہ اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو 2 ممبران ہیں، یہ اگر دونوں صوبوں کو دیکھا جائے تو یہ 2 ممبران نہیں، 2 صوبے ہیں۔ 2 صوبے الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ صوبے جس میں پنجاب کی ٹوٹل آبادی کوئی 12.5 کروڑ بنتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی آبادی کو بھی ساتھ ملایا جائے جو تقریباً کوئی 3-4 کروڑ آبادی خیبر پختونخوا کی ہے، تو یہ ٹوٹل آبادی پاکستان کی مجموعی آبادی کا 71% بنتی ہے۔ یعنی ملک کی 71-72% آبادی الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں اور یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں۔ تو یہ انتہائی اہم یہ معاملہ ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پی ٹی آئی کو مل جائیں گی۔ دوسری جانب آج یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وفاقی حکومت نے اپنے ان 25 کے قریب اراکین قومی اسمبلی کو بھی اسلام آباد میں طلب کر لیا ہے، جو مخصوص نشستیں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جنہیں الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا مخصوص نشستوں سے۔ یعنی وفاقی حکومت بھی یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ الیکشن کمیشن اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کے بعد یہ مخصوص نشستیں وفاقی حکومت اور اس کی اتحادی سیاسی جماعتوں کو دے گا، اور اس طرح ہمیں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی اور ہم آئینی ترمیم منظور کروا سکیں گے۔ تو یہ کھچڑی اس وقت جو ہے وہ پک رہی ہے، پریشر کوکر سیٹی مارنا شروع ہو چکا ہے، مسائل یقیناً بڑھتے جا رہے ہیں حکومت کے لیے بھی، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اب دیکھنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتا ہے یا اسپیکر قومی اسمبلی کے خط پر مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں کو دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، حکومت نمبر پورے کرنے میں ناکام ہے اور شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ نہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو اغوا کرنے میں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، جن کو اغوا کیا گیا وہ لوگ بھی ذمہ داریاں اور وفاداریاں تبدیل کرنے کو تیار نہیں، اور ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو 1 ارب روپے فی رکن آفر کیا جا رہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کی منظوری میں ووٹ دیں تو ان کو 1 ارب روپیہ ان کو رشوت کے طور پر دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ غیر آئینی ترامیم کروانے کے حوالے سے کتنا زور لگا رہی ہیں۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو ججز ہیں وہ بھی ممکنہ طور پہ سامنے آ سکتے ہیں، اور اگر ججز اس حوالے سے سامنے آتے ہیں، یعنی آئینی ترمیم کے لیے کوئی ہنگامی پیش رفت کی جاتی ہے اور حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہر صورت ہوگی، یعنی آئین کا آرٹیکل 8 جو یہ حکم دیتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اس آرٹیکل کو ہی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد اب جو وکلا برادری کے کچھ حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس آئینی ترمیم پر زیادہ زور دیا گیا یا اس کو کسی بھی طرح سے منظور کروانے کی کوشش کی گئی تو پھر وکلا کے ساتھ ساتھ ججز سامنے آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ججز کے اندر بھی شدید اضطراب پایا جاتا ہے۔ یہ ججز صرف سپریم کورٹ کے نہیں، ہائی کورٹس لیول پر بھی بڑی تعداد میں ایک طرح سے کو ہو سکتا ہے۔ کو کا مطلب ہوتا ہے تخت الٹنا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑے مشکلات جو ہیں وہ اس میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شدید اضطراب پایا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کو ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی وہ بنانے میں ناکام رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے یا ان کی صحت کی معلومات کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس پر جمعے کے روز اب فیصلہ ہوگا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کر سکتی ہے کہ اگر عمران خان سے حکومت فوری طور پر یعنی جمعے کے روز ملاقات کی اجازت نہیں دیتی یا ملاقات نہیں کروائی جاتی یا عمران خان کی زندگی اور صحت کے حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں دی جاتی، تو پھر اس میں اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے حوالے سے بھی ایک آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں جو
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈاپور، وہ بھی اپنی آئینی پوزیشن کو، اپنے عہدے کو اور اس کے جو انفلوئنس ہے، اثر و رسوخ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان سے ملاقات کی کوشش کر سکتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ۔ انہیں میرے خیال میں آئین اور قانون میں یہ گنجائش ضرور دی ہوگی کہ وہ اڈیالہ جیل میں آ کر سابق وزیر اعظم سے ملاقات کر سکیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو جمعے کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرپور طریقے سے یہ معاملہ اٹھانا چاہیے۔ عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ اسی حوالے سے مراد سعید کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے جو اس معاملے کی سنگینی کا جو ہے وہ بھرپور اظہار کرتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی اس حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس کو ذرا بہتر انداز میں دیکھ سکتی ہے۔ مراد سعید اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے مہینوں پہلے یہ اطلاع دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نومبر سے پہلے عمران خان کے حوالے سے اپنے گھناؤنے منصوبوں پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستان میں مکمل طور پر مصر ماڈل لاگو کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں لگنے والی ملاقاتوں پر پابندی، عمران خان کی اہلیہ کے بعد ان کی بہنوں کی بھونڈے کیسز میں گرفتاری اور ان کے وکیل انتظار پنجوتھا کی گمشدگی اگر اس خدشے کو تقویت دینے کے لیے ناکافی بھی تھی تو اب اڈیالہ جیل سے عمران خان کے حوالے سے آنے والی خبریں اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہے۔ پاکستان پر قابض مافیا کو مخلصانہ مشورہ ہے، فوراً سے پیشتر پارٹی قیادت اور وکلاء کو عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ ان کی خیریت کے حوالے سے قوم کو آگاہ کریں۔ عمران خان اور محمد مرسی شہید کے قد میں جو فرق ہے اس کا شاید آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے۔ اس آگ سے کھیلنے کی خواہش ترک کر دیں ورنہ کسی کے دامن میں خیر نام کی خیرات نہیں رہے گی۔ یہ ٹویٹ کیا ہے مراد سعید کی جانب سے، اور انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں عمران خان کی زندگی کے حوالے سے شدید تحفظات اور پریشانی کا اظہار کیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو، انتہائی جارحانہ حکمت عملی اختیار کی جائے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کہا جائے کہ عمران خان کو ہائی کورٹ میں بلکہ پیش ہونے کا حکم دیا جائے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جب جیل میں تھے 2019 میں، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جسٹس اطہر من اللہ اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے نواز شریف کی زندگی کی ضمانت مانگی تھی عمران خان کی وفاقی حکومت سے۔ تو آج وہی عمران خان اگر اڈیالہ جیل میں ہے تو پھر عمران خان کی زندگی کی بھی ضمانت عدلیہ کو دینی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔ اس لیے پی ٹی آئی کو میرے خیال میں جب تک وہ یہ جارحانہ حکمت عملی اختیار نہیں کرتے تو اس وقت تک میرے خیال میں یہ مسائل کوئی زیادہ حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو بھی بہت شدت کے ساتھ اس پر کام کرنا چاہیے۔ ایک سیل بنا دیں لیگل ٹیم کے اندر جو صرف عمران خان کی صحت اور عمران خان کی زندگی کے حوالے سے معاملات کو دیکھے اور اس کا دیگر جو قانونی معاملات ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اب جو ایک اور اہم ترین اس میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے جو صوبائی اسمبلی کی حالیہ ترامیم ہے جو پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کی گئی، جس کے تحت پولیس کے اعلیٰ افسران کے تقرر و تبادلوں کا جو اختیار تھا وہ آئی جی خیبر پختونخوا سے لے کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیا گیا ہے، اس پر چیف سیکرٹری جو خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ویسے تو مجھے یہ خبر پلانٹڈ لگتی ہے اور یہ ان لوگوں کی جانب سے جاری کروائی گئی ہے جو چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی خواہشات میں رکاوٹ پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ جیو نیوز کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے جس میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے منتخب جو عوامی نمائندے ہیں ان کی حکمت پر ایک طرح سے نکتہ چینی کی ہے، اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ پولیس ایکٹ میں ترامیم پر اعتراض ہے، یعنی وہ پولیس جو گھروں میں بغیر وارنٹ کے چھاپے مار رہی تھی، پکڑ دھکڑ کر رہی تھی، ظلم و جبر کا جو ہے وہ ایک بازار گرم کیے ہوئے تھی، وہ پولیس غیر سیاسی تھی۔ تو اگر وہ غیر سیاسی تھی تو پھر سیاسی پولیس جو اگر ہوتی تو پھر خدا نخواستہ اس کے تو شاید جو ہے وہ انتہائی تباہ کن قسم کے حالات و واقعات ہوتے خیبر پختونخوا میں، اور صوبائی حکومت نے تنگ آ کر ہی یہ اختیار واپس لیا ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ ایک طرح سے عضو معطل بن کے رہ چکے تھے، نہ ڈی پی او ان کے احکامات مانتے تھے، نہ ہی آئی جی ان کو خاطر میں لاتے تھے، اور اسی وجہ سے
صوبے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ آئی جی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایک خبر جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکی گئی، اور یہ خبر جیسے میں نے کہا میری دانست میں یہ پلانٹڈ خبریں تھیں، اور اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ ترامیم سے جو حالیہ پولیس ایکٹ 2017 میں جو حالیہ ترامیم ہوئی ہیں اس سے ان ترامیم سے چین آف کمانڈ متاثر ہو سکتی ہے۔ اندازہ کریں کیا پنجاب کے اندر چین آف کمانڈ متاثر ہو رہی ہے، کیا سندھ کے اندر چین آف کمانڈ متاثر ہو رہی ہے، کیا اسلام آباد میں متاثر ہو رہی ہے، کیا بلوچستان میں متاثر ہو رہی ہے؟ اگر وہاں نہیں ہو رہی تو پھر خیبر پختونخوا میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی تقرر و تبادلوں کا جو اختیار ہے وہ تو حکومت کے پاس ہے، تو اب اگر خیبر پختونخوا میں بھی حکومت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا ہے تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں، اگر پولیس اپنے غیر سیاسی ہوتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہوتی تو پھر وفاقی صوبائی حکومت اگر یہ اقدام اٹھاتی تو یقیناً اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی تھی، لیکن جن حالات کا صوبائی حکومت کو سامنا ہے، میرے خیال میں اس کے بعد یہ اعتراض جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بظاہر کروایا گیا ہے یہ انتہائی غیر ضروری اور غیر متعلقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے اعتراضات کیے ہیں تو اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل 240 صوبائی حکومت کو یہ خود مختاری دیتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کی جو بیوروکریسی ہے اس کو بطور چیف سیکرٹری بھی تعینات کر سکتی ہے، اور اس کو بطور آئی جی پولیس بھی تعینات کرنے کا اختیار آئین پاکستان کا آرٹیکل 240 صوبائی حکومت کو دیتا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 240 ہے یہ اپوائنٹمنٹ ٹو دا سروس آف پاکستان اینڈ کنڈیشنز آف سروس سے متعلق ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن دی اپوائنٹمنٹس ٹو اینڈ دی کنڈیشنز آف سروس آف پرسنز ان دا سروس آف پاکستان شیل بی ڈیٹرمنڈ in the case of service of the Federation posts in connection with affairs of the Federation and all Pakistan services by or under Act of مجلس شورا اینڈ پارلیمنٹ، اور اس کا جو ذیلی شق ہے بی اس کے مطابق ان کیس آف دا سروسز آف اے پروونس اینڈ پوسٹ ان کنیکشن ود دا افیئرز آف اے پروونس بائی اور انڈر دا ایکٹ آف پروونشل اسمبلی، یعنی اگر صوبائی حکومت کوئی ایسا متعلقہ قانون بنا لیتی ہے جس کے تحت چیف سیکرٹری اور آئی جی جو پولیس ہوں گے وہ صوبے کی ہی جو بیوروکریسی ہے اس سے لیے جائیں گے تو صوبائی حکومت کو یہ اختیار آئین کے آرٹیکل 240 میں دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم بہت زیادہ کمزور ہے، اس کو چاہیے کہ ایک پورا سیل بنائے اور وہ اس طرح کی جو آئین کے اندر اختیارات موجود ہیں جس کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جا رہا وہ ان کو دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں اور پھر اس طرح اپنی صوبائی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں جو بظاہر اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بری طرح سے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، اور عوام کے سامنے اس صوبائی حکومت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھیں۔ یہ ویڈیو خبروں سے بھرپور تھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔